बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पुरस्कार और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है ये बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। आखिर पाकिस्तान को जाने वाले जहाज़ की रवानगी का भी ऐलान हो गया। हम दूसरे मुसाफिरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ में सवार हो गए। कुछ देर के बाद जहाज़ टेक ऑफ कर गया और इसने अपना रुख पाकिस्तान के शहर कराची की तरफ कर लिया। पुरस्कार गालिबन मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। जहाज़ में ही हमने दोपहर का खाना खाया। आखिर हम कराची पहुंच गए। पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरकर और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का हिलाली परचम लहराता देखकर मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे किस कदर खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बहन भाइयों के पास आ गया हूँ और अब कोई दुश्मन बदरूह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुरस्कार नतालिया मेरे साथ थी। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही फरार होने के मौके तलाश करने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता था कि जल्दी में कोई गलत कदम ना उठा लूं कि दोबारा मुसीबत में फंस जाऊं। मैं नतालिया से इस तरह अलग होना चाहता था कि इसे मेरे फरार होने का कम से कम 10-12 घंटों तक इल्म ना हो सके और इस दौरान मुझे इससे ज़्यादा दूर निकल जाने का मौका मिल जाए। ये इस सूरत में मुमकिन था कि जब वो रात की गहरी नींद सो रही हो तो मैं चुपके से निकल जाऊं, लेकिन सवाल ये था कि वो रात को सोती भी नहीं थी। शादी की पहली रात वो तकरीबन सारी रात मुझसे बातें करती रही थी और शायद रात के पिछले पहर जब मैं सो गया था तो वो भी ज़रूर लेट गई थी, मगर यकीन है कि वो जाग रही थी। मेरे सो जाने के बाद वहाँ से चली गई थी। ये बदरूहें और भूत प्रेत सोया नहीं करते। तजर्बे ने मुझे यही बताया था। मैंने रोहनी बदरूह को कभी भी सोते नहीं देखा था। मैंने ये भी सोचा कि किसी बहाने बदरूह नतालिया को ख्वाब आवर गोलियां पीस के खिला दूं। फिर सोचा कि शायद ख्वाब आवर गोलियां खाकर भी इसे नींद न आए, और ये भी मुमकिन था कि इसे मेरे दिल का हाल मालूम हो जाए। फिर तो मुझे ऐसा जकड़ेगी कि शायद सारी उम्र इसकी कैद से आज़ाद ना हो सकूंगा। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कस्टम पोस्ट पर हमारी पूरी चेकिंग हुई। पुरअसरार नतालिया ने खुद को भी और मुझे भी हिंदू जाहिर किया हुआ था। पासपोर्ट पर मेरा नाम प्रकाश खन्ना लिखा हुआ था। नतालिया मिसेस प्रकाश खन्ना बन गई थी। हमसे सवालात पूछे गए और हम पाकिस्तान पहले कहाँ जाएंगे। नतालिया ने बताया कि हम पहले लाहौर जाएंगे और वहाँ कॉन्टिनेंटल होटल में 1 हफ्ता क़याम करके लाहौर शहर की सैर करेंगे। वहाँ से हम रावलपिंडी जाएंगे। नतालिया ने कहा। हमें कहा गया कि लाहौर जाते ही चेरिंग क्रॉस थाने में रिपोर्ट करें। इसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए। वहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी और सीधे कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। मालूम हुआ कि शाम के वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर जा रही है। नतालिया ने कहा, मेरे साथ आओ, टिकट ले आते हैं। मैंने महसूस किया था कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखना चाहती है। बुकिंग ऑफिस पर जाकर नतालिया ने
فرسٹ کلاس کے 2 ٹکٹ لیے اور ہم پلیٹ فارم پر آ کر ایک سٹال پر چائے پینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نتالیہ کہنے لگی، میں لاہور میں کچھ نئے کپڑے خریدوں گی، مجھے پاکستانی عورتوں کا لباس بڑا پسند ہے۔ میں نے سوچا کہ نتالیہ کو لاہور کی انارکلی بازار میں شاپنگ کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہیں کسی بہانے سے غائب ہو جاؤں گا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ میرے لیے بڑا سنہری موقع بن سکتا تھا۔ جب لاہور جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگی تو دوسرے مسافروں کے ساتھ ہم بھی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ہمارا فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ تھا۔ ہمارا سفر بڑا آرام سے کٹا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بدروح کو تھانے جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ مجھے ابھی تک یہی تاثر دے رہی تھی کہ وہ کوئی بدروح نہیں بلکہ سچ مچ کی انسان ہے۔ اسٹیشن سے ہم سیدھا چیئرنگ کراس تھانے آ گئے۔ تھانے میں موجود کانسٹیبل محرر نے ہمارے پاسپورٹ بڑے غور سے دیکھے، پھر پوچھا کہ ہم پاکستان کیوں آئے ہیں، ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہیں، کہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تمام سوالوں کے اسے تسلی بخش جواب دیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لاہور سے ایبٹ آباد جاتے ہوئے ہمیں رپورٹ کر دی جائے۔ نتالیہ نے کہا، شکریہ، اہم ضروریات رپورٹ کر جائیں گے۔ وہاں سے ہم ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل میں آ گئے، جہاں ایک کمرہ ہم نے میاں بیوی یعنی پرکاش کھنہ اور مسز پرکاش کھنہ کے نام سے لے لیا۔ بڑے آرام سے ہم نے غسل کیا، تازہ دم ہو کر نیچے لابی میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ نتالیہ کہنے لگی، ہم ابھی انارکلی جائیں گے، میں اپنے لیے گرم جرسی خریدنا چاہتی ہوں۔ ایبٹ آباد میں سردی ہوگی، تم بھی سویٹر خرید لینا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ نئے کپڑے خریدوں گا، مگر یہاں زنانہ ریڈی میڈ کپڑے تو ملیں گے نہیں، ساڑیاں پہننے کا یہاں رواج نہیں۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کچھ فاصلے پر بیٹھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں دیکھ لیتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ CID کا آدمی ہے۔ ہندوستان سے کوئی بھارتی آتا ہے تو اس کی ضرور نگرانی کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی کوئی پاکستانی جاتا ہے تو وہاں کی CID بھی نگرانی کرتی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو ساری کہانی بیان کر دوں اور بتا دوں گا کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں اور ہندو بھی نہیں ہوں بلکہ پاکستان ہوں، مسلمان ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے میری بات کا یقین آ جائے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ خفیہ کا آدمی لاہور میں ہی رہ جائے گا۔ ہم ہوٹل سے نکل کر انارکلی گئے، جہاں ہم نے اپنے لیے گرم جرسیاں وغیرہ خریدیں۔ نتالیہ نے نئے جوتے خریدے۔ وہ بالکل ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ عام گھریلو عورت ہے اور بدروحوں اور بھوت پریت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک رات ہم ہوٹل میں رہے۔ دوسرے دن ہم بذریعہ ریل کار صبح صبح راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ اس وقت مجھے CID والا کوئی آدمی اپنے آس پاس نظر نہیں آیا تھا، شاید وہ ہمیں اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ راولپنڈی ہم دن کے 1 بجے پہنچے۔ اسٹیشن کے فرسٹ کلاس میں ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھا لیا۔ وہاں سے ہمیں ایک پرائیویٹ ٹیکسی لے کر ایبٹ آباد پہنچی۔ راولپنڈی پہنچتے ہی میں نے نتالیہ سے بھاگ جانے کے مواقع تلاش کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن رات کے وقت فرار ہونا چاہتا تھا، جس وقت نتالیہ بدروح سو رہی ہو، تاکہ اسے میرے فرار ہونے کا علم نہ ہو اور مجھے اس سے بہت دور نکل جانے کا موقع مل جائے۔ نتالیہ، اس سفر کی وجہ سے میں بہت تھک گیا ہوں۔ آگے بھی سفر کرنا ہے ٹیکسی پر دوبارہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک رات راولپنڈی میں آرام کر لوں۔
نتالیہ بدروح کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو تو کسی ہوٹل میں ایک رات ٹھہر جاتے ہیں، کل ایبٹ آباد چلیں گے۔ ہم نے شور ہوٹل میں ایک ڈبل بیڈ والا کمرہ لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر شہر کی سیر کرنے نکل گئے۔ شام کو واپس آ کر چائے پی اور باتیں کرنے لگے۔ رات ہو گئی تو رات کا کھانا کھا کر ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں اب نتالیہ بدروح کے سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاگ رہا تھا۔ نتالیہ پلنگ پر ہلکا سا کمبل اوڑھے منہ دوسری طرف کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں پلنگ پر لیٹا تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیوار پر لگے کلاک کو دیکھ لیتا تھا۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ کمرے میں دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو مجھے نتالیہ کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ آواز پیدا کیے بغیر پلنگ سے اٹھ کر کلوزٹ روم میں گیا۔ وہاں میں نے پتلون، قمیض اور جیکٹ اور بوٹ پہنے اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میں نے جیکٹ کے بٹن بند کیے اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کر دیکھا۔ میرے پاس نتالیہ کے دیے ہوئے 2000 روپے اسی طرح پڑے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے میں کافی رقم ہوا کرتی تھی۔ مجھے ہوٹل سے ذرا فاصلے پر آ کر معلوم ہوا کہ لاہور کی طرف کوئی گاڑی نہیں جا رہی۔ وہاں سے میں ایک اور اڈے پر آ گیا۔ لاری اڈے سے لاہور کی طرف رات کے 1 بجے آخری لاری جایا کرتی تھی۔ وہ لاری مجھے مل گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ لاری میں بیٹھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایک آدمی مجھے لاری میں سوار ہوتے گھور کر دیکھ رہا تھا اور میرے ساتھ ہی لاری میں سوار ہو گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید یہ CID کا آدمی ہو۔ چونکہ میں انڈیا سے آیا ہوں اس لیے میرا پیچھا کرنے لگا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے۔ مگر میں اپنے وطن پاکستان میں تھا۔ میں پاکستانی تھا اور مسلمان بھی تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ لاری لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ لاری جہلم پہنچی تو میں دوسرے مسافروں کے ساتھ چائے پینے کے لیے اترا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی اترا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کوئی خاص خیال نہ کیا۔ لاری لاہور پہنچی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں بڑا مطمئن تھا کہ نتالیہ بدروح سے مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ میرا پروگرام لاہور سے سیدھا کراچی جانے کا تھا کہ میں نتالیہ سے جتنی دور جا سکتا تھا چلا جاؤں۔ میں لاری اڈے سے ایک ٹیکسی لے کر سیدھا ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ کراچی جانے والی گاڑی میں ابھی دیر تھی۔ میں ریفریشمنٹ روم میں آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد چائے پی رہا تھا کہ وہی CID والا آدمی جو پنڈی سے میرے ساتھ لاری میں سوار ہوا تھا 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروز۔ اس نے کہا، مگر تم انڈیا سے 2 روز پہلے پاکستان میں داخل ہوئے ہو اور انڈین پاسپورٹ پر آئے ہو اور تمہارا نام پرکاش کھنہ ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، بالکل غلط ہے۔ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں اور میرا نام فیروز ہے۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی مسز پرکاش کھنہ بھی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس نے ایک سپاہی سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ سپاہی میری تلاشی لینے لگا۔ میری جیکٹ کی اندر والی جیب میں سے میرا انڈین پاسپورٹ نکل آیا۔ یہ مصیبت نتالیہ نے میرے گلے میں ڈال دی تھی۔ اس نے میرا پاسپورٹ میری جیکٹ میں ڈال کر کہا تھا، اسے جیکٹ میں ہی رکھنا، یہ غیر ملک ہے،
یہاں کسی وقت بھی دکھانا پڑ سکتا ہے۔ اور مجھ سے یہ بڑی غلطی ہوئی تھی کہ شور ہوٹل سے فرار ہوتے ہوئے میں نے پاسپورٹ نکال کر وہاں نہیں پھینکا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرا انڈین پاسپورٹ جو نیتالیہ نے خدا جانے کس جن بھوت کے ذریعے بنوایا تھا میری جیکٹ میں ہی تھا۔ انڈین پاسپورٹ برآمد ہونے کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میں انڈین نیشنل ہوں، ہندو ہوں اور میرا نام پرکاش کھنہ ہے۔ پاسپورٹ پر باقاعدہ میری تصویر بھی لگی ہوئی تھی اور نیچے میرا نام لکھا تھا۔ اس نے کہا، پاکستان میں بھارت کے ایسے جاسوس بھی ہیں جو جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے مسلمانوں کی طرح ہاسپٹل میں ختنے کرا دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر ہندو ہونے کا کسی کو یقین نہ آئے۔ تم بھی انہی بھارتی جاسوسوں میں سے ہو۔ ہم نے ایسے 2 جاسوس پہلے بھی تھانے میں پکڑ رکھے ہیں۔ میں کیا کرتا کیا نہ کرتا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے ریفریشمنٹ روم سے باہر پلیٹ فارم پر لے آئے۔ پلیٹ فارم پر پہلے سے 2 سپاہی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس ہتھ کڑی تھی۔ اس وقت مجھے ہتھ کڑی لگا دی گئی اور پولیس مجھے لے کر اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ کانسٹیبل مجھے ہتھ کڑی لگا کر تھانے کے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہاں پولیس انسپکٹر موجود تھا۔ میں اس کے سامنے میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے کہا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم انڈیا کے جاسوس ہو۔ جس عورت کو اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ لائے تھے، ہم نے پنڈی کے ہوٹل میں چھاپا مار کر گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ مگر ہم اسے بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں تمہارے انڈین جاسوس ساتھی کہاں کہاں پر موجود ہیں؟ میں نے کہا، جناب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں بھارتی جاسوس نہیں ہوں۔ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ کیا میں پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور آ کر آباد ہو گیا تھا، پھر ممبئی اپنے دوست کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا گیا تھا اور وہیں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا جس کو سن کر آپ کبھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، اس قسم کی فضول باتیں کرنے میں اپنا اور ہمارا وقت برباد مت کرو۔ یہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا تعلق انڈیا کے ان جاسوسوں سے ہے جو یہاں آ کر آپریشن کر کے ختنے کراتے ہیں اور پھر بعد میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کر گزرتے ہیں۔ میں نے کہا، سر، میں انڈین جاسوس نہیں ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، جس عورت کے ساتھ تم پاکستان آئے تھے، وہ عورت کیا تمہاری بیوی نہیں؟ میں نے کہا، نہیں جناب، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ یقین کریں، وہ ایک بدروح تھی۔ اس نے مجھے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ اسی نے میرا بھارتی پاسپورٹ بنایا تھا اور وہی مجھے اپنے ساتھ یہاں لائی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے میری طرف جھکتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اس قسم کی باتوں سے تم پولیس والوں کو بے وقوف نہیں بنا سکو گے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں اپنے بھارتی ساتھیوں کے نام اور پتے ہمیں بتا دو کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب، یقین کریں، میں انڈین جاسوس نہیں ہوں اور نہ میرا انڈیا سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بھیانک مصیبت میں پھنس چکا ہوں جس سے بڑی مشکل سے نکل کر آ رہا ہوں۔ جو عورت میرے ساتھ تھی وہ ایک چڑیل ہے، ڈائن ہے، بدروح تھی وہ۔ میرا پاسپورٹ اس نے جن بھوتوں کے ذریعے انڈیا میں بنوایا تھا۔ اس نے مجھ سے زبردستی شادی کر لی تھی کیونکہ میں اسے پسند آ گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد میں پاکستان میں ہی ہنی مون منانا چاہتا ہوں۔
میں اسے اس بہانے سے پاکستان لانا چاہتا تھا تاکہ یہاں آ کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، لیکن یہ میرا وطن ہے، مجھے یہاں پناہ مل جائے گی، بس یہی سوچ کر یہاں آیا تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ خود کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ایسا وہ اس لیے کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بدرو نہیں بلکہ ایک نارمل عورت ہے۔ شاپنگ میرے ساتھ کی، کھانا وغیرہ کھایا۔ وہ خود کو پوری طرح ایک نارمل عورت ظاہر کر کے زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ پولیس انسپکٹر مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہیں انڈیا کی خفیہ ایجنسیز نے ایک دلچسپ مگر بوگس کہانی کے ساتھ پاکستان میں بھیجا ہے۔ تمہارے خیال میں ہم لوگ تمہاری من گھڑت بوگس کہانی پر یقین کر لیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، ہم لوگ جن بھوتوں کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف ایک خدا اور اس کے رسول پر اور قرآن پاک کو ماننے والے ہیں۔ یہ جنوں بھوتوں کی کہانی تم ہندوؤں کو ہی سنا کر قائل کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کس مشن پر ہو۔ میں کیا بتاتا، مجھے تو کسی بھی حکومت نے کسی بھی مشن پر نہیں بھیجا تھا، مگر میرے بھارتی جاسوس ہونے کے سارے ثبوت پولیس انسپکٹر کے پاس موجود تھے۔ لازمی تھا کہ تھانے پر مجھ پر تھوڑا بہت تشدد بھی ہوا، بلکہ کچھ زیادہ ہی کیا گیا۔ رات ہو گئی، مجھے تھوڑا بہت کھانا کھانے کو دیا گیا، پھر اس کوٹھڑی سے نکال کر دوسری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا جس کا دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا اور جس کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ میں ایک بات پر ضرور حیران تھا کہ نتالیہ ابھی تک میری تلاش میں وہاں نہیں پہنچی تھی۔ اگر وہ اسیبی عورت تھی، بدروح تھی، جس کا مجھے یقین تھا، تو اسے تو اب تک میری مدد کرنے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، مجھ پر تھوڑا بہت تشدد بھی ہوا تھا اور اب میں حوالات میں بند تھا، مگر نتالیہ ابھی تک میری مدد کو نہیں پہنچی تھی۔ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نتالیہ بدروح یا اسیبی عورت نہیں تھی۔ اگر وہ اسیبی عورت نہیں تھی تو پھر وہ اسیبی عورت مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں اڑاتے ہوئے نیم مردہ نیم زندہ لوگوں کی عجیب و غریب دنیا سے انڈیا کے شہر چندی گڑھ کے کرسچین قبرستان کی قدیم خانقاہ میں لائی تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ تو یقیناً کوئی بدروح یا اسیبی عورت ہی تھی۔ اس کی گرم سانس کو میں نے اپنے چہرے پر اڑتے ہوئے پہلے محسوس کیا تھا۔ اس نے میری گردن کو چوما بھی تھا۔ یہ تو وہی اسیبی لڑکی تھی جس کو روہنی نے متھرا شہر کے ویران شمشان گھاٹ کی کوٹھڑی سے غلطی سے آزاد کر دیا تھا، اور جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بڑی ہی خطرناک اسیبی بدروح ہے، لیکن اگر اس نے تمہاری گردن کو چوم لیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے اور تم اسے بہت پسند آ گئے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کا خیال اس کو کیوں نہیں گیا؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ روہنی کا بھی خیال آیا کہ وہ بیچاری رگھو کی قید میں تھی، خدا جانے وہ کہاں گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بدروح نہیں تھی، وہ ایک بھٹکی ہوئی روح تھی۔ جھانسی کے مسلمان مغل صوبیدار شہزادہ شیروان نے اس سے شادی کر لی تھی اور وہ اپنی رضامندی سے مسلمان ہو گئی تھی، اور شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھ دیا تھا۔ سلطنت کے کاہن پجاری رگھو نے ایک سازش کے تحت روہنی عرف سلطانہ کو قتل کروا کر اس کی روح کو کالے جادو کے ذریعے ایک مرتبان میں بند کر کے
چبوترے کی دیوار میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے وہاں سے مرتبان نکال کر روہنی کی روح کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے رگھو پجاری کی بدروح میری جانی دشمن بن گئی تھی اور روہنی کی روح کو بھی دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی اور اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ آخر جیسا کہ آپ کو پہلے بیان کر چکا تھا کہ متھرا کے قریب پرانے شمشان گھاٹ پر پجاری رگھو کی بدروح کا مقابلہ کرتے ہوئے روہنی اور سلطانہ کی روح شکست کھا گئی اور رگھو نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ مگر اتفاق سے میں اس آسیبی بدروح کو پسند آ گیا۔ وہ چڑیلوں سے بھی زیادہ خوفناک تھی، ڈائنوں سے بھی زیادہ، مگر اتفاق سے اس آسیبی لڑکی کو میں پسند آ گیا تھا اور بعد میں وہ مجھے آدھے زندہ آدھے مردہ لوگوں کے قبرستان سے اڑا کر بھارت کے شمالی علاقے کی طرف لے گئی۔ یہی معمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر نتالیہ آسیبی لڑکی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اور آسیبی لڑکی مجھے اس کرسچین قبرستان کی خانقاہ میں چھوڑنے کے بعد کہاں چلی گئی تھی؟ نتالیہ کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ بھی ایک بدروح ہے، مگر وہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسی وجہ سے مجھ سے بیاہ رچایا ہوا ہے، جبکہ میں ہرگز اسے اپنی بیوی سمجھنے کو تیار نہ تھا اور نہ سمجھتا ہوں۔ اس نے جو میرا انڈین پاسپورٹ بنوا کر میری جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا، اس کی وجہ سے میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو کر لاہور کے تھانے کے حوالات میں بند تھا، اور میرے پاس پاسپورٹ پر میری تصویر بھی تھی جس کے نیچے میرا نام پرکاش کھنہ لکھا ہوا تھا۔ میں تو نتالیہ کو راولپنڈی کے شور ہوٹل میں چھوڑ آیا تھا۔ دوسری طرف جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ روہنی اور سلطانہ کی بھٹکتی روح کا خیال بھی آ رہا تھا۔ روہنی سے مجھے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ وہ کئی سالوں سے میرے ساتھ تھی، اس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، وہ میری مدد کی تھی، مگر وہ اب خود اپنے اور میرے مشترکہ دشمن پجاری رگھو کی بدروح کے قبضے میں تھی۔ وہ بیچاری میری مدد کرنے سے معذور تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن کی دوسری منزل کی کوٹھڑی میں قید کی حالت میں پڑا ہوا تھا، کیونکہ مجھ سے انڈین پاسپورٹ برآمد ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بھارتی جاسوس نہ ہونا ثابت ابھی تک نہیں کر پایا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسی ماورائی طاقت نہیں تھی کہ جس سے میں خود اپنی مدد کر سکتا اور اپنی جان یہاں سے چھڑا سکتا۔ ابھی تک مجھے قیدیوں والے کپڑے نہیں پہنائے گئے تھے، کیونکہ ابھی میں حوالات میں ہی تھا، اور دوسرے دن پولیس نے مجھے عدالت میں پیش کر کے میرا ریمانڈ لینا تھا۔ اس ریمانڈ کے دوران مجھ سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہونی تھی اور ظاہر ہے کہ مجھ پر تشدد بھی کیا جانا تھا۔ میں ایک تکلیف زدہ چکر میں پھنس چکا تھا اور اس کا انجام 10-15 سال کی قید ہی ہو سکتا تھا، یعنی مجھے 10-15 سال جیل میں رہ کر بسر کرنے تھے، جس کے خیال سے ہی مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھے کسی وسیلے سے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ میں نے خدا کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، جس سے میرے اندر کچھ حوصلہ پیدا ہوا، اور میں سوچنے لگا کہ میری نجات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ میں کوٹھڑی کے کونے میں ایک پرانے کمبل کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ایک پرانا کمبل میں نے اوپر لے رکھا تھا۔ نیند غالب تھی۔ دروازے کی سلاخوں کے باہر پہلا مسلح کانسٹیبل جا چکا تھا۔ اس کی جگہ دوسرا کانسٹیبل ڈیوٹی دینے آ گیا تھا۔ وہ رائفل کندھے پر لگائے کھڑا تھا۔ اتنے میں مجھے فضا میں ایک
مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ٹھٹک سا گیا۔ یہ خوشبو مجھے اس وقت آئی تھی جب میں نے روہت گڑھ جھانسی کے پرانے قلعے کے ویران محل سے روہنی کی روح کو مرتبان سے آزاد کیا تھا۔ تو کیا روہنی کوٹھڑی میں موجود ہے؟ اس خیال سے میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے کوٹھڑی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوٹھڑی خالی اور ویران پڑی تھی۔ خوشبو برابر آ رہی تھی۔ یہ روہنی ہی کی خوشبو ہو سکتی ہے۔ خوشبو مدھم تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو۔ میں چوکس اور ہوشیار ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ خوشبو روہنی کی ہی ہے تو وہ اس وقت کوٹھڑی میں ہی میرے پاس موجود ہے۔ مجھے اپنے قریب ہی کسی کے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں بالکل ساکت سا ہو گیا۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس محبت بھرے احساس کو میں نے پہچان لیا۔ یہ روہنی کا ہاتھ تھا۔ وہ کوٹھڑی میں آ چکی تھی، مگر میں اسے آواز دے کر بلا نہیں سکتا تھا۔ پھر میرے کان میں روہنی کی سرگوشی سنائی دی۔ شیروان، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کو آ گئی ہوں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، روہنی، روہنی، کیا تم ہی ہو؟ میں نے سرگوشی میں کہا، ہاں۔ روہنی نے سرگوشی کی، میں تمہاری روہنی یعنی شہزادی سلطانہ ہوں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم رگھو پجاری کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ روہنی نے سرگوشی میں کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی۔ اس وقت میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ گارڈ کانسٹیبل نے شاید ہماری سرگوشیوں کی آواز سن لی تھی یا اسے کوئی شک سا پڑ گیا تھا۔ اس نے سلاخوں میں سے جھانک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اگر میں کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تو دوسرا آدمی تمہیں نظر آ جانا چاہیے تھا، مگر تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کوٹھڑی میں اکیلا ہوں۔ گارڈ نے غور سے کوٹھڑی میں چاروں طرف دیکھا، پھر باہر سے سوئچ آن کیا اور کوٹھڑی کا بلب روشن ہو گیا اور بولا، مگر یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ میں نے کہا، میں آپ سے باتیں کر رہا تھا، اپنے آپ سے میرا مطلب ہے۔ گارڈ نے ڈانٹ کر کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھے رہو۔ روہنی نے میرے کان میں پھر سے سرگوشی کی، اس کو معلوم ہی نہیں کہ تم بھی کوٹھڑی سے غائب ہونے والے ہو۔ پھر اس میں اس کی حیرانی دیکھنے والی ہوگی۔ میں نے روہنی سے کہا، جو کرنا ہے خاموشی سے کرو تاکہ یہاں سے ایک بار نکل سکوں۔ میری سرگوشی کچھ اونچی ہو گئی۔ ڈیوٹی گارڈ نے اچانک میری طرف دیکھا اور بولا، تم پھر باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ تمہیں کہہ دیا ہے نا کہ خاموشی سے سو جاؤ۔ خدا جانے روہنی کو کیا مذاق سوجا۔ اس نے پوری آواز میں کہا، قیدی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک عورت کی آواز سن کر ڈیوٹی کانسٹیبل نے چونک کر میری طرف دیکھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہی عورت کی آواز میں بول رہا تھا۔ کانسٹیبل کو میری بات کا یقین کرنا ہی پڑا، کیونکہ کوٹھڑی میں سے اسے کوئی اور وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روہنی نے سرگوشی کی، روہنی، خدا کے لیے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرو۔ روہنی نے پوری آواز میں کہا، کانسٹیبل، میں قیدی کو لے جا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم پر الزام لگے کہ تم نے قیدی کو رشوت دے کر بھگا دیا ہے۔ کانسٹیبل پر کچھ عجیب سا خوف طاری ہو چکا تھا۔ ہاں، اس پر رشوت کا الزام ہو سکتا ہے، بیچارے کو قید بھی ہو جائے گی، اس لیے تھانے کے ذمہ دار افسروں کے سامنے تمہیں غائب کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس سپاہی کی جان بچ جائے۔ کوٹھڑی میں سے عورت کی آواز آتی سن کر گارڈ کانسٹیبل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوٹھڑی میں دیکھ رہا تھا۔
اس نے رائفل اپنے ہاتھوں میں سیدھی کر لی تھی۔ اتنے میں برآمدے میں بہت سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر تھانے دار اور 4 سپاہی دروازے پر نمودار ہوئے۔ کیا بات ہے؟ تھانے دار نے گارڈ کانسٹیبل سے پوچھا۔ گارڈ کانسٹیبل نے کہا، سر، کوٹھڑی میں کسی غیبی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں قیدی کو لینے آئی ہوں۔ تھانے دار نے اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور میری طرف سلاخوں کے پیچھے سے دیکھتا ہوا بولا، اندر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ تم سو تو نہیں رہے ہو؟ کانسٹیبل نے کہا، نہیں سر، میں جاگ رہا ہوں۔ تو پھر تمہارا یقیناً دماغ خراب ہو گیا ہے، تھانے دار نے ہیڈ کانسٹیبل کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر روہنی کی آواز، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا سچا پاکستانی ہے اور مسلمان ہے، اس لیے میں اسے لے جا رہی ہوں۔ تھانے دار نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، کیا تم کوئی جن بھوت ہو؟ روہنی نے کہا، جی ہاں، جن بھوت ہی سمجھ لیجئے، میں اس بے گناہ قیدی کو لے جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی روہنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے اپنا آپ نظر آنا بند ہو گیا۔ میں اپنے جسم کا وزن باقاعدہ محسوس کر رہا تھا، مگر مجھے اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی غائب ہو چکے تھے۔ سپاہی اور تھانے دار سلاخوں کے ساتھ لگے ابھی تک اس خالی کوٹھڑی کو بت بنے دیکھ رہے تھے اور ہم ان کے درمیان اسی طرح سلاخوں میں سے نکل گئے تھے جیسے ہوا کا جھونکا نکلتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ میں نے روہنی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل سے نیچے آنے کی بجائے صحن کے درختوں کے اوپر سے ہو کر جا رہا تھا۔ میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی، تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا گزری ہے؟ روہنی نے کہا، ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کریں گے، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے۔ روہنی سچ کہہ رہی تھی، اسے سب معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روہنی نے کہا، مجھے لاہور شہر میں شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ بہت پسند ہے، ہم جہانگیر کے مقبرے میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ پھر ہم پہلے ہی کی طرح اڑتے ہوئے جہانگیر کے مقبرے تک پہنچے۔ مقبرہ جہانگیر کا دروازہ بند تھا اور چوکیدار ایک طرف بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم بند دروازے میں سے گزر کر مقبرے کے اندر آ گئے۔ عجیب تجربہ تھا۔ یہ آج کا تصور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ ہم مقبرہ جہانگیر کے بڑے چبوترے پر ایک طرف درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے اپنا جسم پھر سے دکھائی دینے لگا۔ روہنی اسی طرح غائب تھی، لیکن میں اپنی انسانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ آسمان پر ستارے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ مقبرے کے چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روہنی کہنے لگی، شیروان، کیا تم جے پور کے ویران محل میں میری سہیلی درگاہ کی بدرو کے پاس گئے تھے؟ روہنی، جب میں نے مترا شہر کے شمشان گھاٹ پر تمہیں پجاری رگو کے قید سے آزاد کروایا تھا تو تمہاری ہدایت کے مطابق میں اسی وقت اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارا کوئی بھی منتر ہمارے دشمن پجاری رگو کو ہلاک نہیں کر سکا اور اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اب یقیناً وہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ روہنی نے پوچھا، پھر درگاہ نے کیا جواب دیا؟ اسی حالت میں جب آدھی رات کو درگاہ کی بدروح ظاہر ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ روہنی کو پجاری رگو اغوا کر کے لے گیا ہے اور اس نے مجھے تمہارے پاس مدد کے لیے بھیجا ہے۔ روہنی نے پوچھا،
پھر درگا نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، درگا نے کہا کہ میں پجاری رگو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ پجاری رگو نے روہنی کو پھر اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں روہنی کو پجاری رگو کی قید سے آزاد کروا سکوں۔ روہنی کہنے لگی، درگا نے صحیح کہا تھا، خود مجھے بھی پجاری رگو کی نئی طاقت کا اندازہ نہیں تھا جو اس کو شیش ناگ نے دے رکھی تھی۔ پجاری رگو نے اپنی اسی طاقت سے مجھے شکست دی تھی، ورنہ میں نے جس طلسمی منتر سے اس پر حملہ کیا تھا اس کا وار کبھی خالی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن پھر تم اس کی قید سے کیسے فرار ہوئی روہنی؟ میرے سوال کے جواب میں روہنی کہنے لگی، یاد رکھو، شیطان کی طاقت کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے، وہ نیکی کی طاقت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں بدروح ہوتی تو شاید میں اپنے دشمن رگو کی قید سے کبھی رہائی حاصل نہ کر سکتی، لیکن شیروان، میں بدروح نہیں ہوں بلکہ ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں۔ وہ بھی اس لیے ہوں کہ مجھ سے نادانستگی میں یعنی انجانے پن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ میں اسی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ چنانچہ قدرت کسی نہ کسی وسیلے سے جب میری مصیبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو تم ضرور میری مدد کرتی ہے۔ یہ تمہیں تمہارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہو۔ بہرحال میری عقل چھوٹی سی ہے، میں یہ مسئلے نہیں سمجھ سکتی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ انسان کو سخت مصیبتوں میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جس طرح اپنے محل کی چار دیواری میں بند مرتبان کے اندر میں ہر وقت خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتی رہتی تھی، اسی طرح جب رگو نے مجھے زمین کے اندر پاتال سے گہرے غار میں ایک چھپکلی بنا کر پھینک دیا تو میں یہاں پر بھٹکتی رہی اور سجدے کی حالت میں رہتی تھی، خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگنے لگی۔ روہنی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی خوشبو مجھے برابر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، روہنی پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، آخر خدا نے میری فریاد سن لی اور پھر ایسا ہوا کہ میری مدد کے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دیا۔ ہمارے دشمن پجاری رگو نے مجھے پتال کے جس گہرے غار میں پھینکا تھا وہاں سے ایک نہر بہہ رہی تھی۔ اس نہر کا پانی اتنا گرم تھا کہ اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میں اس نہر کے کنارے گیلی دیوار سے چمٹی ہوئی تھی۔ گرم نہر کے پانی کی بھاپ مجھے جلا رہی تھی، مگر میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے معذور تھی اور دوڑ کر کسی دوسری جگہ پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس عذاب میں مجھے کتنے دن کتنی راتیں گزر گئی تھیں۔ میں اس قدر تھک گئی تھی کہ لگتا تھا اب اسی دیوار کے ساتھ لگے لگے نیچے گہرے کھولتے ہوئے پانی میں گر پڑوں گی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے کسی سفید چیز کو دیوار پر رینگ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ شے میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک سفید سانپ تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے سہمی ہوئی آنکھوں سے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ چھپکلی کا دشمن ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ سانپ اب اپنا منہ کھول کر مجھ پر حملہ کر کے مجھے نگل جائے گا، لیکن سفید سانپ نے ایسا نہیں کیا۔ جس طرح انسانوں اور زمین کے اوپر رہنے والے پرندوں اور جانوروں کی اپنی زبان ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے نیچے رہنے والے بھی بات چیت کرتے ہیں، یعنی ان کی بھی زبان ہوتی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سفید سانپ نے مجھ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ہڑپ کرنے نہیں بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح میں ہمت کرتی ہوئی
اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہلی اور سانپ نے مجھے ایک دم سے اچک لیا۔ سانپ کی پشت پر آ کر اس کے جسم سے چمٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سانپ دیوار پر آگے کی طرف رینگنے لگا اور دیوار پر اونچا ہو کر رینگ رہا تھا۔ وہاں گرم پانی کی بھاپ کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہوئی۔ سفید سانپ نے کہا، دیکھو، ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میں بڑی دلچسپی سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ روہنی نے کہا، پھر ایسا ہوا کہ جہاں زمین کے اندر بہنے والی نہر کا ایک پانی گہرے اندھیرے کنویں میں خوفناک آواز کے ساتھ گرتا تھا، وہیں سے کنویں کی گول دیواریں اوپر کی طرف بھی جاتی تھیں۔ سفید سانپ مجھے لے کر کنویں کی دیوار سے چمٹ گیا اور اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بولنے سے منع کر دیا، اس لیے میں نے اس سے بالکل نہیں پوچھا کہ یہ کس قسم کا کنواں ہے جس کی گول دیوار میں سے اتنا خوفناک پتھر باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ کنویں کے اندر گندھک کی تیز بو آ رہی تھی۔ سفید سانپ پھر تیزی سے باہر کی طرف رینگنے لگا۔ آخر کو ہم کنویں کے دھانے سے باہر نکل آئے۔ سفید سانپ نے پھر مجھ سے کہا، اب تم ایسا کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آسیب تم پر حملہ کر دے، فوراً میری پیٹھ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور سفید سانپ کی پیٹھ پر چڑھ گئی۔ یہاں چاروں طرف سے ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت ہی پرسرار آوازیں تھیں، سرگوشیاں تھیں۔ سفید سانپ نے کہا، تم ڈرنا مت، یہ بدروحوں کی اور آسیب زدہ ڈائنوں کی آوازیں ہیں۔ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ہم انہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم ان سیاہ فام خوفناک چٹانوں سے بھی گزر گئے۔ پھر ہم ایک ایسے میدان میں آ گئے جہاں پہلی بار مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے۔ میں نے اوپر دیکھا تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، یعنی ہم اب آسیبوں کی دنیا سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں آ گئے تھے۔ روہنی کی طلسمی داستان میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا کیونکہ اب یہی عورت مجھے اس مصیبت سے نکال سکتی تھی جس مصیبت میں اور زیادہ پھنس چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جنگل کے آگے کون سا شہر ہے؟ روہنی نے کہا، وہی تو میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں جنگل سے گزر گئی۔ روہنی نے ہاتھ آگے کر کے مجھے اپنی انگلی سے ایک انگلی دکھائی۔ اس کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں انار کے دانے کے برابر سیاہ مہرہ جڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی، اس طاقت سے تم واقف نہیں ہو؟ اس کی طاقت کا توڑ تو کوئی بڑے سے بڑا آسیب بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا رگھو دیو کی بدروح کا مقابلہ ہوا؟ تم سنو تو صحیح۔ روہنی بولی، میں نے ایک ہفتہ مترا شہر کے پرانے کھنڈر میں گزار دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ پجاری رگھو کی بدروح کو ایک ہفتہ بعد اماوس کی رات کو اس کھنڈر کے قریب شمشان گھاٹ کی یاترا کو آنا تھا۔ اماوس کی رات آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ میں نے کہا، روہنی، تم نے اچھا کیا کہ چلی آئیں، ورنہ یہ پولیس والے نہ جانے مار مار کر میرا کیا حشر کرتے۔ روہنی کا کہنا تھا کہ آسیب جو ہوتا ہے وہ بدروح سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ شیش ناگ کا مہرہ اس کے پاس ہے اور جس کے پاس یہ مہرہ ہو، کوئی خطرناک اور طاقتور سے طاقتور آسیب بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، لیکن یہ مہرہ روہنی کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا اور یہ انگوٹھی روہنی کی انگلی میں تھی۔ اگر میں یہ انگوٹھی کسی طریقے سے اس سے لے بھی لیتا تو نتالیا کے آسیب کا خطرہ میرے سر پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹکتا رہتا۔ اگر کسی وقت انگوٹھی پہننی مجھے یاد نہیں رہتی تو نتالیا کا آسیب وہ انگوٹھی غائب کر کے مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ یہ اندیشہ مجھے اس لیے تھا
کہ میرا دل کہتا تھا کہ نتالیہ اسی لڑکی کا آسیب ہے جس کو روہنی نے شمشان گھاٹ کی کوٹھڑی کے مٹکے سے آزاد کیا تھا۔ پھر میں نے روہنی کو اس غیبی لڑکی کا سارا قصہ سنایا جس نے مجھے مردہ اور نیم مردہ دنیا سے نکالا تھا اور پھر مجھ سے زبردستی شادی کر لی تھی، اور جس کا نام نتالیہ تھا، اور جس سے بھاگ کر میں پولیس کی قید میں آ گیا تھا۔ روہنی خاموشی سے میری داستان سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی بپتا ختم کی تو اس نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے نوشیروان، وہ لڑکی شمشان گھاٹ کی آسیبی لڑکی ہی ہے، اور وہ تمہیں نتالیہ کے انسانی روپ میں ملی اور اس نے تم سے بیاہ رچا لیا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ میں نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں پہلے سے زیادہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ آسیب جو ہوتا ہے وہ بدروح سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے۔ یہ آسیبی لڑکی تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور مجھے بڑی آسانی سے تلاش کر کے پھر سے قبضے میں کر لے گی۔ روہنی بھی کچھ فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی،